अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। दिन का आगाज करते हैं सबसे पहले तो चिलचिलाती धूप और बढ़ती हुई गर्मी के साथ। मुझे वैसे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि ज़रिया आप कुछ हॉट टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर जिक्र कीजिएगा, उनके हवाले से भी हम लोग टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले बात करेंगे। लेकिन जिस हद तक गर्मी बढ़ गई है, आप यकीन कीजिए कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें एसीज़ की, कूलर्स की, तो यकीन जानिए कि वो भी अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि जैसे कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैं ये बोलूँगी कि हर कोई इस चीज़ से कहीं ना कहीं निमट रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग हाइड्रेट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करें कि जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहें और जिससे आपको ठंडक का एहसास रहे। अगर आपको किसी को नहीं भी पसंद ना कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग दही नहीं खाते, कुछ लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपनी जानों पर थोड़ा सा रहम करते हुए इस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बना लीजिए। और मैं तो आफरीन कर रही हूँ कि जैसे सर्दियों में हीटर ठीक करने वालों की, गीज़र ठीक करने वालों की चांदी हुई पड़ी रहती है, इसी तरह से गर्मी के मौसम में एसी या कूलर या फ्रिज अगर आपका ख़राब हो जाए तो ऐसे में कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपको मिल जाए या कोई उसकी सर्विस करने वाला मिल जाए तो ये भी मैं कहूँगी कि सोने पर सुहागा ही हो सकता है। एनीवेज, वो टॉप स्टोरीज जिसका मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि जरूर जिक्र करना है, उसमें एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब की जो कल की रिहाई है वो एक अच्छा रिलीफ है। मैं यूँ कहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहीं बल्कि स्पेशली चौधरी बिरादरान के लिए, बिलखसूस परवेज इलाही साहब के अहले खाना के लिए, क्योंकि कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि उन्हें भी कोई रिलीफ मिल सकता है। ये यूं कह लीजिए कि काफी दिनों से उनके केसेस भी जिस तरीके से चल रहे हैं उनको मीडिया में इतनी कोई कवरेज नहीं मिल रही थी, इतनी कोई हाईलाइट नहीं उनकी देखने को मिली। तो ये एक मामला है। वैसे तो असूली तौर पर उनकी रिहाई अदालत ने जिस तरीके से उनके मामलात को देखा बनती थी, लेकिन जिस तरह से अचानक ये फैसला हुआ है वो यकीनी तौर पर खुशाइंद है। और ये जो फैमिली फोटोज हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, हमें शेयर करते हुए भी खुशी महसूस हो रही है। कोई भी शख्स अगर कानून की नज़र में वो बेगुनाह है तो यकीनी तौर पर उसका बिल्कुल हक बनता है कि वो रिहाई के बाद अपने अहले खाना के साथ अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। वी जस्ट होप कि ये रिहाई सिर्फ चंद दिनों की ना हो, उनके लिए ये थोड़ा सा मुसर्रत का बायस रहे, उनके लिए थोड़ा सा ये बेहतर रिलीफ शुमार हो। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि कल एक प्राइवेट टीवी चैनल्स की तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब जा रहे थे एक इंटरव्यू के लिए, तो कुछ ख्वाजा सराओं ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और हमने देखा कि उनको अटैक न सिर्फ किया गया बल्कि उनका चेहरा भी ज़ख्मी किया गया, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जो गार्ड्स थे, जो अमला था, उन्होंने रऊफ हसन साहब को वहाँ से ले जाने में वो थोड़े कामयाब हुए, वो उन्हें बिल्डिंग में वापस ले गए। खासे ज़ख्मी हुए रऊफ हसन साहब और उनकी कोशिश यही थी कि डॉक्टर जो था वो उसी क्या कहते हैं प्राइवेट चैनल की बिल्डिंग में बुला लिया जाए। और मारूफ सीनियर तज्जियाकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हमरा वो उनको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा मामला था जो कि इंतहाई नाखुशगवार मामला था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और कुछ देखा भी मैंने, बहुत से सीनियर सहाफ़ी हज़रात ने इस मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की और इस तरह के भी अल्फाज सामने आए कि हाथों की बांधी दांतों से खोलना पड़ेगी। ये इशारे किस तरफ थे ये क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। तो ये कह लीजिए कि जो इस वक्त सियासी माहौल है उसमें शायद ही कोई शख्स हमें इस वक्त महफूज दिखाई दे रहा हो और इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग थे। क्योंकि आज अगर रऊफ हसन साहब पर अटैक हो रहा है तो कल को किसी भी और शख्सियत पर अटैक हो सकता है और इस तरह से इन मामलात को तक़वीत ही मिलेगी। और माजी में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट पर भी इस किस्म के अटैक्स होते रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर काबिल मुसम्मत हैं। अभी बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और फिर प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। गंदुम दरामद स्कैंडल, निगरान हुकूमत को मिली क्लीन चिट। फैसल वावडा डट गए, पीछे ना हटने का ऐलान। खवातीन ने सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेना शुरू कर दी। हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक से बचने के तरीके। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने देखी, लेकिन टॉप स्टोरीज के में जिस तरीके से मैंने सबसे पहले गंदुम आटा स्कैंडल के हवाले से बात की तो उसी पर ही हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में सियासी बहरान तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 2 सालों से खासा हद तक बढ़ ही गया है, लेकिन बावजूद इसके जो एक अलग सा बहरान है जो कि हर साल
हमें देखने और सुनने को मिलता है वो है आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से हर पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी माइंड मेकिंग कर चुका है। लेकिन क्या हमें माइंड मेकिंग करने की ज़रूरत है, या फिर इदारों को अपनी माइंड मेकिंग करने की ज़रूरत है कि इस किस्म के माफिया को, करप्ट लोगों को हमने कानून के कटहरे में लाना है? क्योंकि जिन लोगों के हवाले से इल्ज़ाम था, जिन लोगों पर कहा जा रहा था कि ये लोग इस गंदम स्कैंडल में मुलव्विस हैं, उन्हें तो भैया क्लीन चिट मिल गई है। अब उसमें कौन है? निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म। लेकिन ये वाकया कुछ इस तरीके से है कि कुछ अफसरान को मुअत्तल किया जा रहा है इसमें, जो कि हमेशा की तरह होता रहा है। अब ये कि मतलब ब्यूरोक्रेसी में तो हम लोग देखते हैं कि सरजरिश की जाती है, लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है फॉर द टाइम। लेकिन ऐसी शख्सियत जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी ओहदों से वाबस्ता होती है, और हम लोग पहले ही बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि निगरान सेटअप एक ऐसा सेटअप है कि जिसके गिरबान आप नहीं पकड़ सकते। ये जो फैसले करेंगे, ये जैसे फैसले करेंगे, ये करके गुजर जाएंगे, लेकिन आने वाली जो हुकूमत है उसे भी भुगतना होते हैं और आवाम को भी भुगतना होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये मामला, खैर उसमें निगरान सेटअप को क्लीन चिट मिल गई। दूसरा ये कि हमारे यहाँ का दस्तूर है कि अगर किसी को एतराज़ है तो रहे। एनीवे, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अपडेट ये है कि वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान रवाना हो रहे हैं, और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि इसके बाद वो अमारात के दौरे पर भी जाएंगे और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कल वफाकी काबीना का इजलास भी चेयर किया, और जहाँ पे उन्होंने कहा कि फैसलाबाद धरने के हवाले से जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर उनको खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उससे मुतमईन नहीं हैं। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ यूँ बहुत सी रिपोर्ट्स बनती हैं, चाहे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स हों, चाहे दीगर मामलात के हवाले से रिपोर्ट्स हों, खदशात वहीं के वहीं ज़िंदा रहते हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं होता। एनीवे, सेनेटर फैसल वावड़ा के हवाले से भी बात करेंगे हम प्रोग्राम में, क्योंकि वो तो डट गए हैं और कह ये रहे हैं कि मैं तो अपने बयान पर कायम हूँ, जो मैंने कहा अदालत मुझे बुलाती है तो बुला ले, और क्या किसी के पास ये कुछ सबूत है कि मैं किसी का प्रॉक्सी हूँ? इस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि सेनेटर फैसल वावड़ा ने प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर सेनेट में जस्टिस अतर मिनल्लाह पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी और कहा है कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। जजेस के मिसकॉन्डक्ट पर बात करना मेरा हक है, और अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दी जाए। इस तरीके का ये जुमला बोलना कि मुझे फांसी दे दी जाए अगर मैं गलत हूँ, ये हमने देखा है हमारी सियासत का एक वतीरा सा रहा है कि लोग बात कर जाते हैं और फिर अदालतों में उनको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत और अदलिया आमने सामने हो रही है, उससे बहुत से शुकों को शबात जन्म लेते हैं कि हम लोग इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। एनीवेज, एक और अहम अपडेट हुकूमत की दरमियान कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला कि जिस पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका है कि आया कि ये ओहदा कौन संभालेगा, क्योंकि खबरें अभी सामने आ रही हैं कि कुछ इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि वोटिंग के अमल के ज़रिए अब इस मामले को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई अहम शख्सियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन की हैसियत से उस ओहदे पर बराजमान हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब खुद ही मुद्दई बन जाएंगे, खुद ही मुनसिफ हो जाएंगे, तो फिर कौन करेगा हुकूमत का एहतसाब? ये वाला तो ओहदा हमने देखा है माजी में भी एक रवायत रही है, अपोजिशन के पास जाता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तो सिर्फ ओहदों की सियासत करती रहेगी तो ठीक है, ये वाला ओहदा भी ले जाए। लेकिन अगर मामला ऐसा है जिसके हवाले से वो कहते हैं कि हम नज़रियों की सियासत करते हैं, हम आइन के ताबे होते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जो डिग्निटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको बरकरार रखते हुए उन्हें इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बहरहाल ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। एनीवेज, अभी थोड़ी देर में हमारे तजज़िया जब हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे जानेंगे कि उनकी टेक इस मामले पर क्या है। और एक और अहम मामला कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी असद कैसर साहब की 2 से 3 अहम मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें खुफिया है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कराम करने की कोशिश की जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब को कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो साथ दे। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचर साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं अदलिया के हवाले से, जो सख्त किस्म के रिमार्क सामने आ रहे हैं, इसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब भी ले लीजिए, फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो भी डटे हुए हैं, और अब तो उन्होंने सेनेट में तहरीके इस्तेहकाक भी जमा करवा दी है। तो ये मामला कहां पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यकीनन ये मामला बड़ा
جو سنگین ڈائریکشن ہے اس کی طرف جا رہا ہے. ابھی تو پہنچا نہیں ہے کہیں, کیونکہ فی الحال تو عدالت کی طرف سے بھی وارننگ آئی تھی کہ کابینہ کو بلا کر اور وزیر اعظم کو بلا کر ہم یہاں پر ہی فیصلہ کروائیں گے. حالانکہ آئین کے تحت, آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت تو کابینہ کو یا وزیر اعظم کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. لیکن صورتحال یہ بنتی ہے ہمارے ملک میں کہ جب ججز ریمارکس دیتے ہیں تو ان ریمارکس کو, وہ ریمارکس موسٹ آف دا ٹائم وہ مین ڈیسیشن کا حصہ نہیں ہوتے جب ریٹن ڈیسیشن آتا ہے. تو میں فی الحال تو ان چیزوں کو یا اس فینامینن کو ریمارکس کی حد تک دیکھتا ہوں. ہاں, اگر جیسے تحریک استحقاق آ گئی, فار ایگزامپل اس تحریک استحقاق کو, پریویلیج موشن کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور پھر سارا دن سینیٹرز وہ تقریر کرتے ہیں, کیونکہ جب موشن آتی ہے تو اس پہ تقاریر ہوتی ہیں اور ان تقریروں میں وہ پھر عدلیہ کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا. لہذا ہم تو یہ توقع کرتے ہیں فریقین کی طرف سے کہ کم از کم جو آئین اور قانون کے اندر رہ کر جس کا جتنا ڈومین ہے, جتنا کوئی بات کر سکتا ہے, جتنا کوئی فیصلے دے سکتا ہے, اتنا ہی رہنا چاہیے. کسی کے اوپر جیسے فیصل واڈا صاحب, سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہماری پگڑیاں اچھالی گئیں تو پھر پگڑیوں کا فٹبال. اچھا پراچا صاحب, میں حسن رؤف صاحب کے حوالے سے اسپیشلی پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. کل کا جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور تمام باشعور حلقوں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے تو اس قسم کے واقعات ہونے نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ان کے چہرے پر بلیڈ مارے گئے, انہیں زخمی کیا گیا, یوں کہہ لیجئے کہ جس کسی کی بھی شخصیت تھی اس جگہ پر آ کے نا اپنی لائن آپ نے کراس کیا ہے, کیونکہ یہ قاتلانہ حملہ بھی اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اسی میں شمار ہوتا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سوسائٹی کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور آگے سے سیاسی جماعتوں کے مستقبل کے لیے بھی. اور مین وائل میرے پروڈیوسر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا اسٹوڈیو کا آپ اسپیکر آن کر دیں تاکہ میں پراچا صاحب کو بہتر انداز میں سن سکوں. جی پراچا صاحب, آپ نے خود کہا کہ جتنے باشعور لوگ ہیں انہوں نے کنسرن شو کیا ہے, تو میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں آؤٹ رائٹلی کہ جو کل واقعہ ہوا میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان تھے. آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی میں سن رہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سیاسی شخصیت تھے, ایک پارٹی کے یہ ترجمان تھے, چیف اسپوکس مین تھے. میں ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتا ہوں. معاشرے میں عدم برداشت کا جو بیج بویا گیا ہے اب وہ خواجہ سراؤں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. ان کو مثالی سزا دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حوصلہ افزا چیز ہے کہ شہری رحمان صاحبہ کل اس وقت سینٹ کی پروسیڈنگز کی وہ چیئر پرسن تھیں, انہوں نے فوری طور پر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آپ اس کی تحقیقات کروا کر ایوان میں رپورٹ پیش کریں. اسی طرح سے جو حکومتی بینچز تھے, مثلا عرفان صدیقی صاحب وہ بھی ممبر ہیں ایوان بالا کے, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جتنی بیٹر اپوزیشن ایک دوسرے کی ہے, نون لیگ اور پی ٹی آئی کی, اس کے باوجود اگر نون لیگ کے لوگ اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بالکل تحقیقات ہوں, جامع تحقیقات ہوں, اس کی کوئی کور اپ کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کو کور اپ نہ ہونے دیا جائے. اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا آپ لاہور میں ہیں وہاں کیا صورت, اسلام آباد میں آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں گول در گول ان خواجہ سراؤں کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور یہ لیکن پراچا صاحب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے بالکل واضح ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو پکڑا نہ جا سکے, کیونکہ پھر آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب اس قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی ہے تو سیاستدان ہو یا پھر مخالفین ہو وہ اپنا الزام کس طرف رکھتے ہیں یا اپنا اشارہ کس طرف دیتے ہیں. اور اسلام آباد کی تو صورتحال, میں خود اسلام آباد میں 4.5 سال رہ کر آئی ہوں, میں حیران ہوں کہ اس قدر وہاں پر مطلب یعنی کہ معاشرہ اتنا پولرائزڈ ہو چکا ہے. ابھی 2 روز پہلے کیا کہتے ہیں ڈی چوک پر ایک شخص نے گاڑی چلا دی ان افراد پر جو کہ فلسطین کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے وہیں پر رات کو سو گئے, اور
FIR تو درج کی گئی لیکن شخص کے حوالے سے جو اس کی ولدیت تھی وہ وہاں پہ نہیں لکھی گئی. میں خود جانتی ہوں کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں صرف چپے چپے پہ رہتی ہی ایلیٹ ہے, لیکن وہ ایلیٹ کہیں نہ کہیں قصوروار بھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں مظلوم بھی ہوتی ہے. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہیں اس میں ملوث ان کو سامنے لایا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, اور وہ سزا بھی جو سامنے نظر آئے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جسٹس ہیو ٹو بین ڈن, تو یہ انصاف ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. اور کم از کم کیپٹل, آپ نے جیسے کہا اسلام آباد ایک کیپٹل ہے, یہاں پر کچھ بھی ہوگا وہ پوری دنیا میں اس کی ریپل جائیں گے. تو اس لیے یہ ساری صورتحال بڑی انفارچونیٹ ہے کہ تشدد کی جو مزاج ہے یا جو سوچ ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک آدمی اکیلا آیا ہے, وہ ایک ٹی وی شو کے لیے آیا, اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے آدمی کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پورا ایک پری پلانڈ معاملہ تھا. آنے والوں کو پتا تھا کہ کس شخص نے کہاں سے آنا ہے, وہ بالکل اکیلے تھے اور ان کے اکیلے ہونے کا فائدہ بھی اٹھایا گیا. اچھا مجھے یہ بتائے گا, یہ جو کہ پرویز الہی صاحب کی رہائی ہوئی ہے یہ اچانک سے ہو گئی, کہیں پر بھی کہیں ایسے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اکثر میڈیا میں بھی جب بڑے بڑے کیسز کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے کیسز کی بھی, تو ہم لوگ بھی ذرا میراتھن ٹرانسمیشنز کو پلان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بڑا کیس لگنے جا رہا ہے. لیکن کسی بھی کیس میں ایسے رہائی پرویز صاحب کی, آپ اس رہائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا شگون ہے یہ ان کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے, لیکن پھر بھی یہ اچانک سے رہائی تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی. یہ جو اچھا شگون ہے نا, یہ صرف انہی علاقوں تک رہتا ہے. ادروائز بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے, آصف علی زرداری 14 سال جیل میں رہ جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس تھا ہی نہیں, اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. تو یہ جو اچھا شگون ہے یہ ادھر ہی رہتا ہے, لاہور اور لاہور کے 100-200 کلومیٹر ریڈیس میں. باقی لوگوں تک یہ اچھا شگون کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں پہنچا. پراجا صاحب, آپ رہائی پر اختلاف کر رہے ہیں یا صرف چند افراد کے خلاف سے اختلاف کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو واقعی قابل مذمت بات ہے, جیسے کسی بھٹو صاحب کو بھی پھانسی دی گئی, جو زرداری صاحب کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے. ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو کیس جعلی تھا. جیسے وہ ٹہریان کیس ہی دیکھ لیجئے, بانی PTI اس میں بری ہو گئے. ٹہریان کے کیس میں تو امریکی عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری PO ڈکلیئر کیا, پروکلیمڈ افینڈر کی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب انصاف دینے کی باری ہوتی ہے تو انصاف پھر ڈسکریمنیٹری ہوتا ہے. کسی کو فراخ دلی سے جنرسلی انصاف مل جاتا ہے, اور کچھ لوگ وہ سالہ سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ لیبل کی زد میں رہتے ہیں. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جس چیز کو نیک شگون قرار دے رہی ہیں, میں اس کے اسی فینامینن کے, اسی مدر کے کچھ اور اینگل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے یہاں. لیکن جو سرپرائز ایلیمنٹ تھا آپ کے لیے, میرے لیے سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا, کیونکہ جس جگہ سے, جس صوبے سے, میرے لیے وہ سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن جو آپ کا کاؤنٹر انالیسس ہے نا پراجا صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, میرے لیے وہ سرپرائز ایلیمنٹ ضرور ہے کہ آپ یہ کہنے کہ بھٹو کو پھانسی ہوگی. کیا ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اس بات کی توقع رکھیں, خدا نہ خواستہ ہمارے سیاستدان چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, خدا نہ خواستہ ہم ان کو پھانسی کے تختہ دار پر لٹکتے ہوئے دیکھیں. ایک عمل ہو چکا, اس کو آپ خدا نہ خواستہ کہہ رہی ہیں. ایک عمل ہو چکا ہے, وہ پھانسی چڑھ گئے. کیا ہوا؟ آج عدالت نے 40 سال بعد کہہ دیا کہ جی وہ تو بڑا انفیئر ٹرائل تھا. تو جنہوں نے وہ انفیئر ٹرائل کیا, جو موٹیویٹر تھے, جو فیسیلیٹیٹر تھے, جو ابیٹر تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف بھٹو زرداری صاحبہ, زرداری صاحب, ان سے زیادہ تو سگے ہم نہیں ہو سکتے نا کسی کے لیے. ان لوگ یہ تو حکومت میں موجود ہیں. فیصل باوڑا صاحب اگر کچھ ججز کے حوالے سے اس طرح کا موقف رکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ تو حکومت کا حصہ ہے, وہ تو بڑے بڑے ایکشن لے سکتے ہیں. نہیں, سنیں, دیکھیں نا, یہاں شخصیت کی یا کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں, میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں. جو نظام میں دورہ پانے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پرویز الہی کو آپ ہرگز میں بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کو... سوری ٹو انٹرپٹ یو پراجا صاحب, وقت کی کمی ہے, مجھے کوئکلی ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ پھر کسی دن دوبارہ آپ کو جب کال پہ لیں گے تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, نیو پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے, جو کہ دورہ انگلینڈ پر ہے, اور آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سیریز شروع ہونے جا رہی ہیں اس کا
پہلا میچ لیڈز میں کھیلا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میچ نہ صرف پاکستانی ٹیم کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے جیتنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ آخری سیریز ہوں گی کہ جس کے بعد یہ دونوں ٹیمیں اب آگے چل کر ورلڈ کپ کے لیے اپنی تیاریوں میں جڑ جائیں گی اور پھر ورلڈ کپ میں ہی جا کے دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے. اینی ویز کرکٹ کے حوالے سے کانورسیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو براہ راست لے کے چلیں گے مصدق ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں. وہ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. It's not mandatory. We're not telling people coming to invest in Pakistan that don't form some kind of JV or alliance with Pakistani companies. We're not going to let them work. So we're telling the world that Pakistan is open for business. Our regulatory process, particularly the petroleum concession process, is very dense, extremely dense and opaque. We are committed now to completely digitizing it moving forward and making it completely transparent and almost like putting it on a wall. Just like your visa applications, you can transparent and almost like putting it on a wall. Just like your visa applications, you can only upload the application once you've fulfilled all the requirements. And once the requirements are fulfilled, no one comes back to you and say کہ آپ یہ لیٹر لے کر آ جائیں جی, میں نے آپ کو لیٹر لکھ دی ہے, اب آپ یہ ایک اور چیز لے کر آ جائیں. So once basically the application is uploaded and it's digitally available, there's no questions asked. The fact that application gets uploaded means that all the requirements have been met, and consequently the entire walked process of taking forever incrementally requiring information, that would be done with, and you'd be able to see how the process flows. What we are also trying to do is put limits. So for example, if you don't hear back from the regulator within a certain period of time, it's a deemed yes. You can just move forward. So all of those controls that we have, politicians have, or the bureaucrats have, in terms of check is in the mail, dog ate my homework, I wrote you a letter, all of that nonsense would go away. مسلم کی تقریب ہے اسلام آباد میں جس سے مصدق ملک صاحب مخاطب ہیں. آگے بڑھتے ہیں, شاہد ہاتمی صاحب جو کہ سپورٹس اینالسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کا آج پہلا میچ ہے اور ڈیفینیٹلی دونوں ٹیموں کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد دونوں ٹیمیں نے آگے چل کر ورلڈ کپ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہونا ہے اور باقی ٹیموں کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے ہیں, لیکن مورال اس سے یا تو کسی کا بہت ہائی ہو جائے گا اور کسی کا تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے پاکستان کی؟ ظاہر ہے جیت کے لیے جائیں, اگریسو کرکٹ کھیلیں. پاکستان کی ٹیم نے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیا. آئرلینڈ میں ایک میچ ہارے, اس کے بعد اگلے دونوں میچ جیتے, اچھی طرح جیتے پاکستان نے. اور وہ جو کمزوریاں تھی پاکستان کی اسپیشلی بیٹنگ میں, 7 اوور سے 11 اوور تک کی بیٹنگ میں وہ ایک پرابلم چل رہا تھا اور چیس کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا, بالنگ میں پرابلم ہو رہا تھا, وہ سارے پاکستان نے ایڈریس کیے ہیں. کوچ بھی آ گئے ہیں گیری کرسٹن, تو اب یقیناً پاکستان کا جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا ہوگا کہ بھائی کوچ بھی ہمارے پاس آ گیا. ورلڈ کپ میں اب صرف 4 میچ اور کھیلنے, پھر اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ میں جانا ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں الگ الگ گروپ میں ہیں. لیکن ان کی بڑی زبردست ہسٹری ہے کہ جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا اس ورلڈ کپ کی دونوں ٹیمیں فائنلسٹ ہیں. پاکستان وہ فائنل انگلینڈ سے ہارا تھا, تو اچھا موقع ہے پاکستان اس سیریز کو جیتے اور ورلڈ کپ میں ڈبل کانفیڈنس کے ساتھ جائے. صحیح. اچھا ہاشمی صاحب, حارث رؤف آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی فٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ انگلینڈ کی ٹیم میں شامل بھی ہو جائیں اور پرفارم بھی کر لیں؟ کیونکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عثمان خان کو بھی کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ سائم ایوب پرفارم نہیں کریں گے. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے سائم ایوب کو تقریباً 18 اننگز دے دیں. ابھی تک ان کا ایک 49 ہے, ایک 47 ہے, ایک 32 ہے, زیادہ بڑا اسکور نہیں کر پا رہا ہے. اور ان 18 اننگز میں سے تقریباً 6 یا 7 دفعہ ایسا ہے کہ وہ پہلے ہی اوور میں آؤٹ ہو جاتے ہیں, ایک چھکا لگاتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ان توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں. اب گیری کرسٹن آئے, گیری کرسٹن نے کہا تھا کہ میں اچھے پلیئر کو آخر وقت تک چانس دوں گا, اس وقت تک چانس دوں گا جب میں یہ نہ سمجھ جاؤں کہ نہیں مجھے اب دوسرے کھلاڑی کی طرف دیکھنا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئرلینڈ کے بھی تینوں میچوں میں اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کی سائم نے, اتنا اسکور نہیں کر پائے, تو عثمان کو چانس دے کر دیکھا جائے. ظاہر ہے اس کو بھی ٹیم میں رکھا ہوا ہے, وہ بھی 18 کھلاڑیوں میں شامل ہے اور ورلڈ کپ میں بھی شامل ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان عثمان کو چانس دے اور وہ اوپن کریں پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن ہاشمی صاحب یونس خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو پلاننگ کچھ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جیسی پلاننگ وہ اپنے لیے کرتے ہیں. کیا مطلب ہو سکتا ہے یونس خان صاحب کی اس بات کے سٹیٹمنٹ کا؟
نہیں میری بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں تھا نہیں, میں اس وقت اس تقریب سے جا چکا تھا, اس لیے میں نے انہیں سنا نہیں. لیکن بابر اعظم ظاہر ٹیم ہمیشہ پہلے آتی ہے, پہلے بابر اعظم نہیں آتا. بابر اعظم کے لیے بھی میں نے ان کے کئی انٹرویو سنے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے میری ٹیم آتی ہے اور ٹیم کے لیے جو پلان کریں گے وہی اپنے لیے بھی پلان کرتے ہیں, اور اپنی جو پرسنل مائل سٹون ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں پوری ٹیم کے گول کا. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یونس کیا اس بات کو کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم پہلے اپنے لیے پلاننگ کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. بابر اعظم پہلے ٹیم کے لیے پلان کرتا ہے. صحیح, سمجھ تو گئے آپ, اور سمجھنے کے بعد ہی آپ نے مجھے تنصیحت دی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ہماری بالنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہماری بالنگ پہ بڑا تکیہ کیا جاتا ہے, لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہم نے مس ہیپس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ماضی میں, کچھ جو ریسنٹ ابھی سیریز ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں انہوں نے بھی اپنی غلطی سے کچھ سیکھا ہوگا؟ یقیناً سیکھا ہوگا, اور ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کے پاس ایک بہت ہی اچھا کوچ ہے اظہر محمود, جس کی پوری دنیا میں ایک شہرت ہے. کاؤنٹی کرکٹ میں اس نے بڑی اچھی کوچنگ کی ہے, اسلام آباد یونائٹڈ کے وہ کوچنگ کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے بہترین آل راؤنڈر تھے. تو یقیناً سیکھیں گے. اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں اور پاکستان کی جو ٹیم ہے, تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے وہ بس ہے جو ذرا دھکے سے سٹارٹ ہوتی ہے, تو دھکے سے سٹارٹ ہو گئی آئرلینڈ کے خلاف. ایک میچ میں پاکستان کے 4 فاسٹ بالرز نے 162 رنز دیے ملا کر 16 اوورز میں, اور جو دو ہمارے سب سے بیسٹ بالر ہیں شاہین شاہ افریدی اور عامر, ان کے 8 اوور میں 93 بنے. تو اپنی غلطیوں پہ قابو پائیں گے, اور جیسے جب یہ 4 میچ اور کھیلیں گے, ورلڈ کپ آئے گا, تو ہماری بالنگ اس سے بھی زیادہ اچھی کرے گی. ہماری بالنگ دنیا کی بہترین بالنگ ہے. اچھا, لیکن بالنگ اٹیک کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, تو پاکستان ابھی تک اچھے اسپنر سے محروم ہے. اچھے کیا, اسپنر سے محروم ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے پاس ماضی میں بڑے اچھے اچھے اسپنرز موجود ہوا کرتے تھے, انفارچونیٹلی وہ پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہے, اور یہ بات ہم لوگ اس وقت سے کرتے آ رہے ہیں جب ODI ورلڈ کپ بھی چل رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے بورڈ کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے اسپنرز پروڈیوس کرنے؟ محسن نقوی صاحب آئے ہیں, وہ جس طرح تیز چلتے ہیں اسی طرح تیز کام بھی کر رہے ہیں. وہ یقیناً اسپنرز کے اوپر بھی توجہ دیں گے. میرے حساب سے اور بہت سے لوگوں کے حساب سے اسامہ میر کو جو پاکستان سپر لیگ کے اس والے ایڈیشن کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے, ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہے. تو آپ کو ابھی نہیں اویلیبل پلیئرز کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. ابرار ایک اچھا اسپنر ہے, شاداب اچھا اسپنر ہے, لیکن اس کا اعتماد تھوڑا سا لو چل رہا ہے. اس کی آئرلینڈ میں کافی پٹائی ہوئی. عماد وسیم بہت اچھے اسپنر ہیں. عماد وسیم سے نہ جانے کیوں بابر شروع کے اوورز نہیں کرا رہے. وہ شروع کے اوورز میں بالنگ کرانے میں اچھی شہرت رکھتے ہیں, اچھی لیکن شاداب کبھی نہ کبھی ہمیں اتنے کنفیوز نظر آتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ایز اسپن اٹیک کام کر رہے ہیں یا پھر ایک بیٹر کی حیثیت سے کھیل رہے ہیں. اینی ویز تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب, اپنا وقت دینے کے لیے. ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ویورز, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, نیو پاکستان. ویلکم بیک. اب باری آتی ہے ایک اچھی سی انٹرسٹنگ سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی, جو کہ بڑی حیران کر دینے والی بھی ہے. ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس کی ایک پرواز ہے اوور ہیڈ بن میں. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ سونے والی خاتون کی ایک ویڈیو ٹک ٹاک پر بڑی وائرل ہو گئی ہے, اور یہ جو ویڈیو ہے 50 لاکھ سے زائد ویوز بھی حاصل کر چکی ہے, اور اس ویڈیو کو ہم اپنی سائڈ ونڈو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. اب اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ خاتون کو اوور ہیڈ بن میں, اور یہ سو بھی رہی تھی وہاں پر, لیکن جبکہ دوسرے مسافر جو تھے وہ اس کی حرکت پہ بڑے کہکے لگا رہے تھے. ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس کی جانب سے ویڈیو پر تو کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے, تاہم سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے اس پر دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں. تو نیو یارک پوسٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں اسی طرح کے ایک واقعے کا حوالہ دیا. اینی ویز نیند جہاں بھی آتی ہے بندہ سو جاتا, اور ویسے بھی اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے کیبنز میں کس کو نیند نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک کے بعد پروگرام کا ہمارا یہ سیگمنٹ ان لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں کچھ ایسی ٹیکنیکلٹیز, ان کو فزیکل ٹیکنیکلٹیز آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں, اپنے آپ کو بہتر اور ذرا مضبوط محسوس کر سکیں. کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ارد گرد کچھ اس قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب والدین کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اکیلا نہ بھیجیں, پھر بچوں کا اسکول سے گھر واپس آنے تک کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ان
کے لیے وبال جان بن چکا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ایسی ویڈیو جو میری نظروں سے گزری سوشل میڈیا پر, آئی تھنک یہ کراچی کا واقعہ تھا کہ جہاں پر ایک ڈاکو ایک عورت کا بیگ چھین کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اور بڑی بہادری کے ساتھ اس خاتون نے مقابلہ کیا اس ڈاکو کا, اس کو اپنا بیگ نہیں لے جانے دیا. لیکن اینی ویز وہاں تو انہوں نے اپنے حوصلے کو آزماتے ہوئے اپنا بیگ بچا لیا. لیکن کچھ ایسی یوں کہہ لیجیے کہ ٹیکنیکلٹیز کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس سے ہم اپنا بچاؤ یقینی بنا سکیں. اسی پر بات کریں گے. آج فٹنس ایکسپرٹ عائشہ مزمل نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں ویلکم کرتے ہیں. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ, آئی ایم فائن. اچھا عائشہ, یہ بتائیے گا کہ کسی بھی خاتون کے لیے سیلف ڈیفینس کی چیزوں کو جاننا اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہو چکا ہے؟ دیکھیے اتنا ضروری ہے کہ اگر میں کہیں پہ جا کر اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ آئی ایم اے بلیک بیلٹ, تو 90% لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میم آپ سے تو دور رہنا چاہیے, بچ کے رہنا چاہیے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہیریسر ہوتا ہے وہ وکٹمائز صرف ان لوگوں کو کرتا ہے جن کی باڈی لینگویج ویک ہوتی ہے اور جن کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ پلٹ کر وار نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کی باڈی لینگویج اسٹرانگ ہے, آپ اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی جو ایموشنلی انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی نا, کیونکہ کچھ لوگوں میں وہ چیز ہوتے ہوئے بھی نا ان کی باڈی لینگویج وہ اس بات کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی خطرے سے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی, کیونکہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا کبھی ہو سکتا ہے, چونکہ وی آر ناٹ پریپیئر, وی آر جسٹ اویئر, وی آر ناٹ پریپیئر. تو بی پریپیئرڈ اینڈ بی اویئر. اپنے آس پاس کو دیکھیں اور اسپیشلی فون کا استعمال کم کیا کریں جب آپ گھر سے باہر ہوں, تو خاص طور پہ سیڑھیاں اتر رہے ہیں, وہ احتیاط ہے جو عائشہ ہمیں گائیڈ کرے, کیونکہ عموماً واقعی ایسا ہوتا ہے صرف چلتے راہگیر نہیں, مطلب گاڑی میں بیٹھے لوگ بھی موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی اتنی سلو چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو کچھ ہو نہ ہو لیکن پیچھے والی گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ ضرور ہو سکتا ہے. اینی ویز عائشہ, ہم آج کیونکہ فٹنس پر بات کریں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں خواتین جاتی ہیں تو ہیریسر سب سے پہلے اٹیک اس کے جسم کے یا اس کے چہرے کے کس حصے پر کر سکتا ہے اور اس کا کاؤنٹر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ ہاتھ پکڑا جاتا ہے یا بیڈ ٹچ کیا جاتا ہے یا بالوں سے گرپ کیا جاتا ہے. تو یہ تینوں اتنے ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہینڈل نہ کر سکیں. ان تینوں مسئلوں کا ایک بڑا آسان حل ہے. اگر آپ کے بال پکڑے گئے ہیں تو آپ کے بال پکڑے گئے ہیں, آپ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں آزاد ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ صرف اپنی ایک عدد ایلبو کو تھوڑا سا یوں پیچھے ہٹ کریں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ناک پر ہٹ کریں, وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے. کوئی آپ کو ہاتھ لگاتا ہے, بیڈ ٹچ کرتا ہے, بیڈ ٹچ کر کے آگے گزر جاتا ہے, آپ اس کو دوبارہ تھرو کر کے پیچھے پھینک دیں. اتنا آسان ہے. اور ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اس کو آپ ابھی اٹیک کو اس کے ختم کر سکتے تو کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات, آپ اپنا تماشا نہ لگائیں, بی اسٹریٹجسٹ, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو, سچویشن کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ آپ کی رینج میں آ رہا ہے. اس کو مارنے سے پہلے اور سین کریٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ آپ کی رینج میں آ رہا ہے یا نہیں. لیکن سیلف ڈیفینس کرنے کے لیے نا آپ کو فزیکلی فٹ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایموشنل فٹنس کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کو اسٹرانگ رکھنا, اس کو بنانا کتنا ضروری ہے اور یہ کیسے آ سکتی ہے خواتین؟ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں بچیوں کا مین ایشو کیا ہوتا ہے, دے آر اسکپنگ میلز. زیادہ تر بچیوں نے 12 بجے تک ناشتہ نہیں کیا ہوتا, تو دے ہیو ناٹ دا سرٹن انرجی ٹو ڈیل ود دا سچویشن. کوئی بھی پرابلم آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لڑکی بے ہوش ہو کر گری ہوتی ہے. اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ چیخی مار لے, چلے اور کچھ نہیں, چلے چیخی مار لیں. تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے, اور اگر کوئی بچی بہت ہی کوئی کریجی سے ہو تو وہ ایک تھپڑ مار لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا فزیکلی اور ایموشنلی اسٹرانگ ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ سچویشن کو اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. تھپڑ از ناٹ دا سولوشن اور چیخ از ناٹ دا سولوشن, بٹ دا سولوشن از کہ آپ کے پاس سیفٹی ٹولز ہوں. جیسے میں آپ کو کچھ دکھا دیتی ہوں. یہ بڑا ایک کمفرٹیبل سا ایزی ٹول ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے پاکٹ نائف. اگر کیمرہ دکھا رہا ہے تو یہ شارپ ہے. اچھا, یہ شارپ ہے کافی. جی کافی شارپ ہے. تو بڑا پلاسٹک سا فیل ہو رہا ہے, لیکن یہ پراپر ایک نائف ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیمو. او مائی گاڈ. تو یہ مطلب آپ خود بھی اس سے تھوڑا سا زخمی ہو گئی, اتنی شارپ. ہم اکثر ہو جاتے ہیں, مطلب جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا. تو یہ ایک ٹول ہے, اسے آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے. آپ نے بیگ میں نہیں, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ رکھنا ہے. یہاں پر اچھا, یہاں پر آپ لیس کے ساتھ ٹائی کریں, یا جو آپ کے باٹمز ہیں یہاں پر ٹائی کریں. مطلب لڑکیوں کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتی ہے فون لینا بھولتی ہیں.
ہاتھ پاؤں لے جانا بھولتی ہیں کہیں پہ ساتھ جاتے ہیں, تو ایسے یہ چیزیں بھی ساتھ جانی چاہیے. دیکھیں یہ فیل نہیں ہوتا, آپ اس کو جو ایک لیسز جو ہم جس سے شوز ٹائی کرتے ہیں یہاں ٹائی کر لیں یا یہاں ٹائی کر لیں. جب ٹائی کریں ہمیشہ رائٹ فٹ کی سائڈ پہ اور لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پہ, رائٹ فٹ اور لیفٹ ہینڈ, اس لیے کہ یہاں سے نکالنا آسان ہے, کیری کرنا ہے اپنے. ہاں جی, اس کو شرٹ کے اندر کیری کر لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو باٹمز ہوتے ہیں اس میں آپ زپس لگائیں ہمیشہ, تاکہ اچھا جب آپ نے اسے کیری کرنا ہے تو یہ بھی بتا دیجیے کہ فولڈڈ ہونی چاہیے. جب آپ نے اس کو کیری کرنا ہے فولڈڈ ہونی چاہیے, تاکہ جب آپ اسے یوز کریں گے تو یہ آپ نے اسے سیدھا کرنا ہے, ورنہ جتنی یہ تیز ہے اس کا بلیڈ وہ خود اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھی ہیں اسے. بس یہ اکثر پریکٹس میں ہو جاتا ہے. پھر یہ دیکھیے یہ پین پرفیوم ہے, ٹھیک ہے, پین پرفیوم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پاکٹ پرفیوم یا پین پرفیوم اتنی کامن چیز ہے, ٹھیک ہے. اب ویسے بھی تو ہائیجین کے لیے آپ کے پاس پرفیومز ہوتے ہیں بیگ میں, پرفیوم ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا شاید کہنے میں پین پرفیوم ہے لیکن اندر اس کے کچھ کوئی اور ٹاکسک یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسڈ ہو سکتا ہے. پرفیوم ہے. اچھا, تو یہ آپ کے ساتھ کہیں پہ تو یہ پین نہیں لگ رہا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ اپنی شرٹ کے ساتھ ہینگ کر لیں, کیری کر سکتے ہیں, ایزی ٹو یوز. اب ہمیں پیپر اسپرے نہیں ملتا. اس کا یوز کیا ہے مس, اس کو آپ آئیز میں شٹر کر سکتی ہیں کسی کے بھی. یہ میں خود نہیں کہنا چاہ رہی تھی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے میں اپنی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ پاس آن کر دوں تو جو ایکسپرٹس ہیں انہیں سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کہاں پر اور کیسے استعمال کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ پیپر اسپرے کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا, یوز پیپر اسپرے ہی کرنا چاہیے. اس کا ریزن کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب پیپر اسپرے ہم یوز کرتے ہیں تو وہ یلو مارک چھوڑ دیتا ہے. اچھا, آپ کا ہیئر ایسر پہچانا جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں پیپر اسپرے یوز کریں. بٹ نہیں ملتا, نہیں ایکسیس ہے, نہیں. تو دیکھیں یہ ایک سمپل پیپرمنٹ اسپرے ہے, یہ ہر آپ کو میڈیکل اسٹور سے ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور بمشکل ہی میرے خیال سے جو 3 چیزیں آپ نے بتائیں گے یہ کوئی 700-800 روپے کا خرچہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ 700-800 روپے میں اپنا کوئی سیلف ڈیفینس ایزیلی بنا سکتے ہیں, اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اگر فزیکل فٹ نہیں ہیں تو آپ یہ 3 چیزیں رکھیں. لیکن ابھی فزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کی کیونکہ آپ ماشاء اللہ بہت ساری بچیوں کو ٹرینڈ کر رہی ہیں, تو یہ بتائے گا کس عمر کی بچی سے لے کر کون سی عمر کی خاتون آپ کے پاس آتی ہے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لینے کے لیے؟ دیکھیں آئی ایم ویری ون آف دا بیسٹ ٹرینرز ان پاکستان, اس لیے کہ میرے پاس جو بچیاں ٹریننگ لینے کے لیے آتی ہیں زیادہ تر وہ ہیں جن کے بھائی نہیں ہیں, زیادہ تر وہ ہیں جن کو فیملی سے ابیوز ہوا ہوا ہے, اور زیادہ تر جو بڑی عمر کی خواتین جو میرے پاس ٹریننگ لینے کے لیے آتی ہیں وہ ہیں جو کسی نہ کسی حادثے سے سرٹن گزر کر آئی ہیں, تو ان کے لیے اس کی اہمیت آلریڈی ہے. اچھا اسپیسیفکلی میں جاننا چاہ رہی ہوں, مجھے یہ بتائے گا کہ ورکنگ ویمنز بھی آپ کے پاس آتی ہیں؟ بہت. اچھا, میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں. میں اگر زیادہ جو آفر کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ آپ کارپوریٹ میں ٹریننگز کرا لیں اپنے امپلائیز کو, ہیلتھ سیکٹر میں کرا لیں, یونیورسٹیز میں کرا لیں. جی بالکل, ہماری بڑا اچھا آئیڈیا جو کہ پچ کر رہی ہیں بھی عائشہ, جو کہ ایسے کارپوریٹ سیکٹرز کے سی ای اوز یا سی ایف اوز جو ہمیں سن رہے ہیں, جو کہ چیئرمینز ہمیں سن رہے ہیں, کائنڈلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ کے آرگنائزیشن میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں اور 1-2 ہیراسمنٹ کی ایشوز رپورٹ ہو چکی ہیں اپنے آرگنائزیشن میں آپ کی, تو پلیز کانٹیکٹ عائشہ یا پھر ایسی کوئی بھی سیلف ڈیفینس ٹرینر جس کو آپ جانتے ہو, ضرور خواتین کے لیے ورک شاپس کروائیں. تو چونکہ میرے پاس اس طرح کی خواتین آتی رہتی ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف جو پہلی 2 یا 3 ورک شاپس ہم ان کو دیں, اس میں ان کا موٹیویشن لیول اتنا بوسٹڈ ہو کہ انہیں پتہ ہو کہ دے کین ڈو, بلیو ان دیئر سیلف, اور دے کین ڈو. اور اتنا یقین کریں اتنا مشکل نہیں ہے, بیگا بلیک بیلٹ بھی میں کہہ رہی ہوں اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ صرف بلیک بیلٹ ہوں تو ہی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ میں نے شارٹ ٹرم ٹریننگ کر دیا اس کو 3 months to 6 months, اور اس میں بھی صرف ویکینڈ کلاسز, صرف ویکینڈ کلاسز. جی ٹوائس آپ نے آنا ہے, جی ٹوائس ہفتے میں 2 کلاسز ہیں اور 6 months تک آپ یہ ٹریننگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز ذرا سن پہ لیں, کیا اس کے رجسٹریشن چارجز ہیں جو آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم بہت زیادہ رجسٹریشن چارجز نہیں لیتے. ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شروع میں آپ کی ٹریننگ آن لائن کرا دیں, تاکہ بہت ساری خواتین یا بچیاں ایسی ہیں جن کے لیے آنا ایک مسئلہ ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ بیسک ہے آپ کو وہ آپ آ کے اس وقت نہ سیکھیں, بلکہ ہم آپ کو آن لائن میں اس کی ٹریننگز کروا چکے ہیں. تو جب آپ اس ٹریننگ کے لیول پر ایک سرٹن لیول پر آ جائے تو اس کے بعد ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پلیز ڈو کم, اور آپ اس انکاؤنٹر کو پریکٹیکل کر دیکھیں. ویسے آپ سینڈ بیگ پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے. کہ جن لوگوں کو آپ ٹریننگز دے رہی ہیں ان کے ساتھ مین وائل اسی ٹائم کے اندر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے اور انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھے سے کاؤنٹر کیا ہو. دیکھیں میری 70% اسٹوڈنٹس جو ہے نا انکاؤنٹر کر چکی ہوئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, زبردست. کیونکہ
میرا موٹو ہی ہے کہ بلیو ان یور سیلف, یو آر پریشیس, بی اویئر اینڈ بی پریپیئر. اچھا دوسرا یہ بھی کہ آپ نے زیادہ تر جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں, جن لوگوں کی ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں جو کہ اب آ رہی ہیں ٹریننگس کے لیے, زیادہ تر اسٹریٹ کرائمز رپورٹ ہوئے ہیں ہراسمنٹس کے, یا پھر آفیشیل اس پہ بھی دیکھا جائے آرگنائزیشن میں جیسے کارپوریٹ سیکٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی بڑی ڈیسنٹ وے میں ہراسمنٹ ہوتی ہے نا, کہ آپ نہ تو کسی کو بتانے قابل ہوتے ہیں, نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تو کس قسم کے واقعات آپ نے رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ میرے پاس دونوں طرح کے آتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی ہے, ایک تو ہمارے پاس ابیوز کے کیسز بہت آتے ہیں, اور ابیوز ہمیشہ فیملی سے ہوتا ہے یا آپ کے ڈومیسٹک اسٹاف سے ہوتا ہے. تو آئی واز آلویز سجیسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ بی اسٹریٹجک, پروف کریں, آپ جنریٹ کریں اپنے پروفس, کیونکہ آپ کے پاس پروف ہی نہیں ہے کسی چیز کا, آپ کیا ثابت کریں گے. پھر دیکھیے جو ہیریسر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو اس طرح سے نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے, آپ کے ایموشنز کو, کہ آپ کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے, آپ بتانا چاہتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ پروف جنریٹ کریں, اور اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈز میں کسی نہ کسی کو اعتماد ملے, چونکہ ہم اسٹریٹجک نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس فون ہے, ہمیں صرف یہ پتہ ہے اس پہ واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں, ہم اس کے لیے فیملیئر بھی ہیں, فرینڈ اس کو فرینڈلی یوز بھی کرتے رہتے ہیں. بٹ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ ریکارڈر بھی ہمارے فون میں ہے, ہمارے فون میں لوکیشن شیئر کرنے کا آپشن بھی ہے, لیکن ہم چونکہ یوز نہیں کرتے. آپ دیکھیں تھوڑے عرصے پہلے ایک لڑکی نے اپنے آپ کو بچایا تھا DHA میں, اپنی لوکیشن کو واٹس ایپ پہ پن کرتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ, کہ اس کو اس کے آفس کے باہر سے کڈنیپ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ ڈیوائس آپ کے پاس موجود ہے, پھر یہ دیکھیں نوٹس نہیں کی جاتی. اب جیسے یہ 3 میں نے آپ کو چیزیں بتائی, یہ نوٹس نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, اب اسمارٹ واچ ہے, یہ نوٹس نہیں کی جاتی, پہنی ہوئی ہے, لیکن اس پہ آپ کا ٹریکر لگ سکتا ہے, اس سے آپ اپنی لوکیشن بھیج سکتے ہیں, آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اٹس جسٹ اے سیفٹی سائٹ. تو ان شارٹ یہ بھی کہ اسمارٹلی یوز یور گیجٹس, جو آپ کے پاس اویلیبل سورسز ہیں ان کو بھی آپ ذرا اسمارٹلی یوز کریں, تاکہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکیں. اور اگر آپ کو کچھ زیادہ خدشہ ہے, یا پھر آپ کا گزر گھر کے کسی ایسے راستے سے ہوتا ہے جو آپ کے روزمرہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, آپ کا آفس, یا پھر کوئی ایسی خاتون جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, کچھ بھی کرتی ہیں, اگر وہ خواتین بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں, تو یہ 3 بڑی آسان سی چیزیں, کہ پیپر اسپرے ہے, پھر ساری پرفیوم اسپرے ہے, اور اس کے پرفیوم پین ہے, اور یہ ایک فولڈنگ نائف ہے, اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عائشہ فار بینگ ہیئر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, نیو پاکستان. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے کہ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی جا رہی ہے. وأنت أعلم بهم منا اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم لا يجيرنا منك أحد فلا نجد من دونك ملتحدا اللهم اغفر لهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارحمهم اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد اللهم أعل درجاتهم في العليين وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. حميلك. نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی. ایران کے رہبر اعظم, یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں ایران کے دارالحکومت تہران سے, کہ جہاں پر صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے, اور ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے ان کی نماز جنازہ یہاں پر پڑھائی ہے. 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا تھا ایران میں ابراہیم رئیسی کی شہادت کے حوالے سے, جس کا آج 3را روز ہے. تاہم یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے مرحوم صدر کے جنازے میں شرکت اختیار کی ہے, اور یہ بھی دیکھا گیا کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں اپنی شرکت کو یقینی بنا رہی تھی.
یہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تہران کے دارالحکومت ایران کے دارالحکومت تہران سے، کہ جس کے حوالے سے خبر یہ بھی تھی کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ان کے نماز جنازہ میں شرکت اختیار کریں گے۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ جب ایران میں رونما ہوا تو یقینی طور پر پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ ایک مشکل ترین دن تھا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی کس طریقے سے ان کی شہادت کی جیسی ہی خبر پہنچی تو ایک لوگوں میں بھی ایک ایسی کیفیت تھی کہ افسردگی کا عالم تھا۔ تو ایسے میں پاکستان کی طرف سے بھی ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستانی جو پرچم ہے وہ سرنگو رہے گا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران میں بھی 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا، جس کا آج تیسرا روز ہے، اور آج اب باقاعدہ طور پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو رخصت کرنے کے لیے، انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایران کا دارالحکومت ہے یہ تہران، جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو ان کے چاہنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، وہ یہاں پر پہنچے، انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت اختیار کی، اور ایک ایسا لمحہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر کہ نہ صرف مرد حضرات، بچے، بوڑھے، خواتین نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت اختیار کی، اور جس وقت ان کی شہادت کنفرم ہوئی تو امام عالی مقام کے روزے سے یہ اعلان ہوا کہ اب ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، جس کے بعد یقینی طور پر یہ جو لمحے ہیں، یہ جو دن ہے، یہ جو کیفیت ہے وہ ایرانی بہن بھائیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، اور نہ صرف ان کے لیے پریشان کن ہے بلکہ افسردگی کا بھی ایک عالم ہے۔ اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں کہ کس طرح سے ان کے ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ رونما ہوا، اس حوالے سے تحقیقات کا باقاعدہ طور پر ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ یہ مناظر اس وقت آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں ایران کے دارالحکومت تہران سے، جہاں پر ابراہیم رئیسی کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، اور ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران جائیں گے، یہ بھی ہم نے اپڈیٹ آپ کو دی تھی، تاہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی یہ نماز جنازہ مکمل کروا چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تبریز کے بعد قم میں نماز جنازہ کا بڑا اجتماع ہوا اور لاکھوں افراد نے وہاں پر شرکت اختیار کی، جس کے بعد نماز جنازہ کا بڑا جلوس دارالحکومت تہران پہنچا، اور تدفین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں کی جائے گی۔ یہ کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ کے حوالے سے، اور یہ مناظر بھی ہم بارہا اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم رئیسی کے چاہنے والے صرف ایران میں ہی موجود نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے انہیں محبت دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ سے ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔